अर्ली लाइफ है। आई मीन आपकी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, फिर यूनिवर्सिटी? मैं बेसिकली तो एक इंजीनियर हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज़ मैंने UT लाहौर से इंजीनियरिंग की है। शायद वाहिद आदमी हूँ अपने ग्रुप में से जो इंग्लैंड से वापस आया। शायद उससे पहले भी वाहिद आदमी था जिसको बहुत ही कम अरसे में वर्किंग वीज़ा और जॉब मिली थी इंग्लैंड के अंदर। फिर मेरी बाकी की एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड से है। मैंने मास्टर्स किया इंग्लैंड से। कहें कि जज्बाती डिसीजन कह लें कि जो मैंने लिया और मैं वापस आया। डू यू रिग्रेट फॉर कमिंग बैक टू गिलगित? इट कम्स टू कराकोरम यूनिवर्सिटी, हमें कराकोरम यूनिवर्सिटी के बारे में वही कुछ सुनने को मिलता जो हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम उसी के स्टूडेंट्स हैं और मीडिया पे जब उसका कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे होता है तो दैट अफेक्ट्स, वो हमें भी अफेक्ट करता है, साथ ही उनको भी अफेक्ट करता है जो हमें इस यूनिवर्सिटी भेजते हैं। अस्सलामुअलैकुम। गुफ्तगू पॉडकास्ट सीरीज़ का यह बेहद ख़ास प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महफूजुल्लाह डार साहब। आप प्रोफेसर है मैनेजमेंट साइंसेस के कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आप डायरेक्टर है बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर गिलगित में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही है कि हम अपने गेस्ट की अर्ली लाइफ है, आई मीन आपकी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई, फिर यूनिवर्सिटी, सो एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ बता दें। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बेसिकली तो एक इंजीनियर हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज़ मैंने UT लाहौर से इंजीनियरिंग की है बैक इन 2005। उसके बाद मैं कुछ टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता हूँ, कुछ जर्मन फर्म्स के साथ। फिर मेरी बाकी की एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड से है। मैंने मास्टर्स किया इंग्लैंड से। और वहाँ के बाद फिर मेरा बहुत से मुल्कों में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्तगी रही, जिसके अंदर अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, मलेशिया जहाँ से मैंने PhD किया, इसी तरह चाइना, इंडोनेशिया, फिर इसी तरह जर्मनी, और तकरीबन कहें कि 12 से 14 मुल्कों के अंदर 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा मुख्तलिफ डिप्लोमास, शॉर्ट कोर्सेस और कुछ से मैंने जो डिग्री प्रोग्राम्स किए। ये एक मुख्तसर सा एक तारुफ कैसे। इंटरेस्टिंग। सर, आप इतने ममालिक जा चुके हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में, बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में बतौर विजिटिंग फैकल्टी कैन वी से? एक आध के अंदर येस, आई बीन टीचिंग। बाकी मोस्टली ये था कि स्कॉलरशिप से मैं स्टूडेंट के तौर पे भी था या कोई रिसर्च फेलो था, या कहें कि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम जो जहाँ से मुझे कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही थी। कुछ जगहों पर मैंने पढ़ाया है, जैसे मलेशिया के अंदर एज ए फॉर्मल फैकल्टी मेंबर, रेगुलर फैकल्टी मेंबर मैंने टीच भी किया है। फिर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं फिर कहें कि एक एडजंट फैकल्टी कहते हैं, विजिटिंग फैकल्टी, उसको पढ़ाने का जॉब नहीं था लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च और एक दो और प्रोग्राम्स के अंदर शामिल था। गिलगित में कैसे, वाई, हाउ डिड यू स्टे इन गिलगित? अच्छा, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं और मेरे ख़ुद के दोस्त भी पूछते हैं। मैं शायद वाहिद आदमी हूँ अपने ग्रुप में से जो इंग्लैंड से वापस आया, और शायद उससे पहले भी वाहिद आदमी था जिसको बहुत ही कम अरसे में वर्किंग वीज़ा और जॉब मिली थी इंग्लैंड के अंदर। और फिर मिडल ईस्ट में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी काफ़ी सारी, तो आती रही वक्तन फ़वक्तन। गिलगित कहें एक शौक़ था, एक ख्वाहिश थी कि जिस इलाके में हम रहे हैं, पैदा हुए हैं, जहाँ से जिसने हमें बहुत कुछ दिया था, जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा है, थोड़ा बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़े यहाँ लोग हैं माशाल्लाह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे में भी ख्वाहिश थी, मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी थोड़ी सी कि मैं वापस आ जाऊँ अपनी जगह के ऊपर और यहाँ पे कुछ हो सके। तो शायद थोड़ा सा कहें कि जज्बाती डिसीजन कह लें कि जो मैंने लिया और मैं वापस आया, और आज कोई 15 साल मुझे हुए हैं। इसी दौरान मैं बहुत दफ़ा जाता रहा हूँ, काफ़ी साल मुझे बाहर भी लगे, दरमियान के भी, लेकिन कहते हैं ना कि जो होम इज़ होम, मैं घर को गिलगित को घर समझ के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इसी दौरान रहने की, काम करने की, और वो मैंने छोड़ी और मैं वापस आया था। डू यू रिग्रेट फॉर कमिंग बैक टू गिलगित? आई वॉज नॉट रिग्रेटिंग इट बिफोर। कुछ ये मौजूदा सिचुएशन देख के या कुछ सोशो कल्चरल हमारा एक फैब्रिक बना हुआ है कि जहाँ पे कुछ चीज़ों को की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे माशरे में। जैसे आप किसी
کہیں اچھی بات سمجھی جاتی ہے، کسی پاورفل پوزیشن پہ کام کر رہے ہوں یا کسی ایسے بڑے کاروبار سے منسلک ہوں. جو تعلیم کا شعبہ ہے اور جس قسم کے کام ہم کرتے ہیں، یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اسے اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. لوگ ذاتی طور پہ تو بہت زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن سسٹم کی اگر میں بات کروں نا، سسٹم کے اندر اس قسم کی چیزوں کی کچھ زیادہ ویلیو نہیں ہے. یہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں شاید بہت ٹائم لگے گا اسی چیز کی طرف آنے میں. اس پہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ریگریٹ کہیں یا تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کب تک ہیں اور کب واپس جا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا جب جو جوانی کے اچھے دن تھے تو ہم نے یہاں گزارے، تو ابھی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہم سے ہوتا ہے ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ چونکہ گلگت آئے اور گلگت میں اس وقت آپ بزنس انکیوبیشن سینٹر کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ٹو دوز پیپل ہو ڈونٹ نو اباؤٹ BIC اور یہاں کے کس طرح کے پروگرامس ہوتی ہیں اور ہاؤ کین دے ٹیک بینیفٹ فرام BIC، ذرا بتا دیں گے کہ BIC ہے کیا؟ Actually, before coming to your question directly, let me explain a little bit background. کہ یہ اب میں اگر یہ کہوں کہ 2015 میں یہ گلگت بلتستان کا واحد اور انیشیٹو تھا جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے لیا، اور میں اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میں وہ پہلا کہتے ہیں کہ نا یہاں کا ایک ڈائریکٹر کہہ لیں یا پروگرام ہیڈ کہہ لیں، جس نے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیا بیک ان 2015 ود دا گرانٹ فرام دا HEC. اس وقت گلگت بلتستان میں انٹرپرینورشپ کی ٹریننگز کی بات تو ہوتی تھی، لیکن فارمل کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. آج بھی میں بہت جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتے ہیں کہ وی آر دا فرسٹ اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پہلا کیا تھا اور یہ کیسے شروع ہوا تھا. تو انکیوبیشن سینٹر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم اگر اپنے آس پاس دیکھ لیں تو ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ نظر آتا ہے، اور ساتھ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ اور کوئی کنٹریبیوشن ٹو دا اکانومی والا کانسیپٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، آلموسٹ بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جابس کے اوپر فوکس ہے، وہ بھی گورنمنٹ جاب بالکل آپ کی زندگی کی مطلب کہتے ہیں آخری ایک خواہش لوگوں کی رہ جاتی ہے کہ گورنمنٹ جاب میں چلے جائیں. ایمڈ دس سچویشن جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو کاروبار کی طرف راغب کیا جائے، انہیں پرابلم سالورز بنایا جائے کہ وہ مارکیٹ کے اور سوسائٹی کے پرابلمس کو سالو کر سکیں. اور یہی وجہ آپ دیکھتے یہی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں یا دنیا کے جو بڑے ٹاپ فاسٹ گروئنگ کنٹریز ہیں، چائنا ہے، سپر پاورز ہیں. وائی دے آر سپر پاورز؟ وائی آر دے لائک جیسے کہتے ہیں نا کہ مارکیٹس کو اور اکانومیز کو کنٹرول کرتے ہیں. وجہ وہاں وہ دے آر پرابلم سالورز. آج میں اور آپ جو اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، میری آپ کی زندگی کی ساری چیزیں سافٹ میں ہو یا ہارڈ میں کسی کی بنائی ہوئی ہیں، اینڈ دے آر گیٹنگ منی فار دیٹ. ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یہ تو سافٹ کی چیزیں ہیں. باقی آپ جو ہارڈ ویئر یوز کرتے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ کا کریٹیو ذہن جو ہے وہ اس طرف راغب ہو. اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں انیشیٹوز لیے گئے. تو گلگت بلتستان میں بھی لکی کہ ہم نے یہ پروجیکٹ ون کیا اور ہم نے انکیوبیشن سینٹر کی بنیاد رکھی 2015 میں. اور مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرپرینورشپ کی طرف راغب کیا جا سکے کہ وہ یہیں جو میں نے پہلے بات کی کہ سو دیٹ دے وڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی بائی سالونگ سم آف یور سوسائٹل اینڈ اکنامک پرابلمس، اکنامک چیلنجز کو سالو کریں. اور الحمدللہ اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو بہت بڑا سکسیس ریٹ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سے اسٹوپ سے کسے ہم کہتے ہیں ملٹیپلائر افیکٹ. انہوں نے آگے اور کے ساتھ کام کیا اور کئی چیزیں آپ تو آگے میں آپ کو کچھ نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جنہوں نے یہاں سے ہمارے ساتھ کام کیا اور بڑے اچھے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اچھا 2015 میں آپ نے sort of you can say you people started BIC in Gilgit. So 10 سال ہو گئے ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر کو ہوئے، اور ہم نے وزٹ بھی کیا اور وی فاؤنڈ دس پلیس ویری سارٹ آف آرگنائزڈ پلس جو جس طرح ہونا چاہیے. کیسے مینٹیننس رکھتے ہیں سر یہاں پہ؟ جب گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں خستہ حال بلڈنگس وہی خستہ حال ملتے ہیں، یہ کیسے مینٹین رکھا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ سوال بار بار مجھ سے پوچھتے بھی ہیں. میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ مینٹیننس والا کریڈٹ گوز ٹو دا SEO بیسکلی. اور ہم نے یہاں پہ یہ جو پروگرام ویسے ہے انکیوبیشن سینٹر کا, اس میں ہمارے یہاں 2 پارٹنرز ہیں جی. ایک ہے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن, دوسرا ہے کراکوم انٹرنیشنل یونیورسٹی. ان کی ہمیں فزیکل سپورٹ حاصل ہے مینٹیننس میں اور آپریشنز کے اندر, جو مینٹیننس کے آپریشنز ہیں. تو ایک یہ بات ہوئی. دوسرا, ہم نے یہاں پہ کلچر کریٹ کیا ہے. جی. جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ پبلک پلیس بنا ہوا ہے, یا ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسئلے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ والنٹیئرس کی ایک ٹیم کام کرتی ہے. اکثر گورنمنٹ سے آپ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, کام کرتے ہیں. ایک طرف جہاں میں SEO سپورٹ کرتا ہے مینٹیننس اور اس چیز کے اوپر, دوسری طرف ہمارے اپنے والنٹیئرس کی ٹیم ہے کہ جو اس کو اون کرتے ہیں, جو یہ ہمارے دفتروں میں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرامز کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دے لو ٹو بی ہیئر, انہیں اچھا لگتا ہے, انہیں ہم بہت سے اور طریقوں سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو ایک آنرشپ ہے جو کہ اگر ڈائریکٹر BIC نہ بھی ہو, اور اکثر میں نہیں ہوتا, آپ پہلے ہمارے ڈسکشنز میں میری آپ سے بات ہوئی تو اکثر میرا سفر رہتا ہے جی. سال کے کئی مہینے میرا اکثر بزی میں ہوتا ہوں. جی. آج تو مشکل سے آپ ہمارے ہاتھ لگے ہیں. ملک سے باہر بھی, پاکستان کے اندر بھی بہت سفر میرے ہوتے ہیں. تو وہ میرے ہونے نہ ہونے سے اس وقت فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آنرشپ ہے. وہ آنرشپ نظر آتی ہے آپ کو بلڈنگ کی شکل میں بھی, بلڈنگ کے پروگرامز کے اندر بھی. ورنہ اتنے سارے اس پروگرام کو مینیج کرنے کے لیے مجھے گورنمنٹ کے آفیشیل سے بات ہوئی, وہ کہتا تھا یار ہمارے تو سال کے سارا ملینز لگ جاتے ہیں صرف ان پروگرامز کے مینجمنٹ میں. ہم نے کہا ہمارا, بلکہ ہم نے ملینز بچائے ہوئے ہیں. یونیورسٹی کو یہاں سے 2.7 ملین ہم نے اپنے پروگرام سے سیونگ کر کے پچھلے سال واپس کیا تھا. یونیورسٹی ہمیں کوئی یہاں پہ ڈائریکٹ پیسے کی مد میں کچھ بھی نہیں دیتا. ہم اپنے پروگرام سے اپنے ایکسپنسز نکالتے ہیں, اپنے پارٹنرشپس کے ذریعے اپنے ایکسپنسز نکالتے ہیں, اور دا ہول کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم جو کہ گراؤنڈ پہ ہے, SEO کی ٹیم ہے, اور ہمارے اپنے بچے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو مینٹین دس اینڈ ٹو رن دا پروگرام اسموتھلی. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, وین اٹ کمس ٹو کراکوم یونیورسٹی, ہمیں کراکوم یونیورسٹی کے بارے میں وہی کچھ سننے کو ملتا ہے جو ہم بالکل سننا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ہم موسیقی کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور میڈیا پہ جب اس کا کوئی نیگیٹو امیج پورٹری ہوتا ہے تو دیٹ افیکٹس, وہ ہمیں بھی افیکٹ کرتا ہے, ساتھ ہی ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے جو ہمیں اس یونیورسٹی بیچتے ہیں, پیسے دے کے, فی دے کے ہمیں بیچتے ہیں. تو جہاں بات انکیوبیشن سینٹر کی آتی ہے تو دس از اے پلیس جو ایک سافٹ امیج بھی دکھاتا ہے, ساتھ میں یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس ایک ہیلدی انگیجمنٹ بھی ہے, پلس یہ کہ وہ اپنی ارننگ تھرو بزنس اینڈ انٹرپرینیورشپ کیسے کما سکتے ہیں, یا اس کو ایز اے سورس آف ارننگ وہ اس کو بنا سکتے ہیں. سر, میرا سوال آپ سے یہ کہ انٹرپرینیورشپ کا ورڈ ایک کلیشے بن گیا ہے وڈ سے, کہ ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے. یہ انٹرپرینیورشپ اور یہ بزنس ہوتے کیا ہے؟ اچھا, میں تھوڑا سا کی اس امیج کی بات کر لوں 1 منٹ کے لیے. دیکھیں, ہر جگہ آپ جائیں یا جہاں میرا اتنا واسطہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو ہر ایک وہ بولتا ہے یا وہ بتاتا ہے جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے کسی چیز کے حوالے سے. اب یونیورسٹی کی تھوڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سوسائٹی کے اندر اس کی آنرشپ نہیں ہے. یہ یونیورسٹیز یا ہائر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑے لاڈلے ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے. اب اسے ہارورڈ, آکسفورڈ سے کمپیئر تو کر لیں, لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی 1000 سال کی ہسٹری ہے, اور اربوں خربوں کا بجٹ ان کو ملتا ہے, اور شاید ہی 10-15 سالوں میں کوئی ایک آدھ نوبل انعام والا وہاں سے نکلتا ہے. بٹ اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ کہ آپ جہاں پہ سوسائٹی اون کرتی ہے, جیسی سوسائٹی ہوگی ویسی یونیورسٹی ہوگی نا. یہ تو کوئی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سوسائٹی کچھ اور ہے اور یونیورسٹی میں کچھ اور ہو رہا ہو. ہاں, انوائرمنٹ ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں, بہت سے مسئلے مسائل ہمارے اندر ہیں, لیکن جس قسم کی ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے تھی سوسائٹی سے, بدقسمتی سے وہ اس طرح سے نہیں ملتی. پچھلے دنوں بھی آپ دیکھ رہے ہیں معمولی سا ایشو اٹھتا ہے تو وہ اتنا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم کوئی افریقہ سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں, دے ڈونٹ اون اس. تو سچ اور جھوٹ کو الگ سے دیکھنا, اور کسی منافق کی کسی خبر کو کی تحقیق جسے قرآن کہتا ہے بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس سے امیج ایک دم ہی, جیسے اب 10,000 بچہ یہاں پڑھتا ہے تو پورے گلگت بلتستان میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ایک دن میں 10,000 لوگ ایک ساتھ بیٹھیں اور اتنا بڑا کیوس نہ ہو, اور شکر یہاں پہ نہیں ہے.
اب ڈاؤن کی بڑی یونیورسٹیز کو دیکھیں, بڑے نامی گرامی یونیورسٹیز کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ باہر کے ہماری ہسٹری رہی ہے سیکٹرزم کی, باہر معاشرے میں ہماری ہسٹری رہی ہے اور فسادات کی چیزوں کی, جو کہ شکر ختم ہو گئے, لیکن ظاہر ہے اس کا عکس اندر آئے گا, یونیورسٹی میں نظر آئے گا, اور اس کے باوجود بھی یہاں اتنا کچھ بڑا نہیں ہو رہا. تو یہ اس کو آپ کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے لیڈرشپ کو اور فیکلٹی کو, یہ مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے درخواست یہی ہوگی نا اس پروگرام کے تھرو کہ اس کی بہت سی نیگیٹو چیزیں ہوں گی, لیکن اس کی تحقیق ضروری ہے کہ واٹس دا ٹروتھ اینڈ واٹس ناٹ. جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہیے, کمزوریاں بھی بیان ہونی چاہیے, لیکن اگین میں نے کہا نا, ہم تو آج یہاں پہ ہیں تو شاید کل چلے بھی جائیں, لیکن یہ تو ایک معاشرے کی اور سوسائٹی کی آنرشپ اس میں ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ تھوڑا سا مجھے کمی نظر آتی ہے, تو اس وجہ سے شاید نیگیٹو امیج تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف یور کویسچن کہ انٹرپرینورشپ اور بزنس کیا چیز ہے, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ یہاں, ایک تو کہتے ہیں نا پاکستان میں, کہیں میں سن رہا تھا ایک اور وبا آئی ہوئی ہے موٹیویشنل اسپیکرس کی, جی, کہ جو اسی انٹرپرینورشپ کو, فری لانسنگ کو, اور اسی قسم کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ بز ورڈز آج کل معاشرے میں پھر رہے ہیں, ان پہ کہیں سے دو چار چیزیں سیکھ کے پھر موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں, اور باقیوں کو ان کا کام صرف کنفیوز کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے سینٹروں میں آئے, یہاں سے گریجویٹ ہوئے, اپنے بزنس میں سے شاید وہ کچھ نہ کما سکے, موٹیویشنل اسپیکر بن کے مشہور ہو گئے. تو جس کامک ریلیف کے طور پہ بات میں نے آپ سے کی, لیکن کمنگ بیک ٹو بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ, دیکھیں ایک چیز جسے 1927 میں شمپیٹر, ہمارے بڑے ایک جوزف شمپیٹر ہیں, شاید میں فارگیٹنگ دا نیم ایگزیکٹلی, جس نے ایک ٹرم کوائن کی تھی, کریٹیو ڈسٹرکشن. کریٹیو ڈسٹرکشن مینس آپ ایسی چیزیں معاشرے میں یا مارکیٹس کے اندر وجود میں آتی ہیں, اس تھیم کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے سسٹمز کو یا پرانے پروڈکٹ سروسز کو یا پرانا جو ایک مارکیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے, جی, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ایک نئے شکل میں, پازیٹیو شکل میں آگے چلتا ہے, جس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ تھا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کی, سائنٹیفک انوینشنس کا, جس نے لوگوں کو نئے نئے پروڈکٹ سروسز سکھائے. جی, کہا یہ جاتا ہے کہ سائنسدان اگر اپنی لیب تک محدود ہوتا تو دنیا تبدیل نہیں ہوتی. سائنسدان کی ایجادات کا فائدہ دنیا کو اس لیے ہوا کہ اس کے ساتھ ایک انٹرپرینور تھا, جس نے اس کے اس آئیڈیا کو, اس کے اس پروڈکٹ سروس کو, اس آئیڈیا کو ایک پروڈکٹ سروس بنا کے لوگوں کی زندگیاں چینج کی. جس طرح بجلی کی ایجاد اٹسیلف کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ بلب کی صورت میں یا باقی پروڈکٹس کی صورت میں آپ کے سامنے نہ آئے. کسی ڈیٹا پروسیسنگ, کسی چپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے انلیس اسی کے لیپ ٹاپ میں لگ کے آپ کے سامنے آ کے کام کرے, ہو ایک ایجاد ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو انٹرپرینورشپ کا ورڈ بیسکلی اپنے اصل میں یہ ویسے بزنس کا معنی نہیں رکھتا, انٹرسٹنگلی. ہاں, یس, انٹرپرینورشپ اٹ سیلف ابھی ماڈرن اس میں کچھ اس کو بزنس کا متبادل سمجھا جاتا ہے. جی, جی, اس ایک فرینچ ورڈ ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, مے بی یو کین چیک اٹ, میں نے بہت پہلے اس کو تھوڑا دیکھا تھا, ایٹمالوجی اس کی اگر دیکھیں تو انٹرپرینور ایک فرینچ ورڈ ہے جو ایک کسی بھی ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے, ان رفلی, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ, کہ وہ جو ایمبیشیس ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ نیا, کچھ اسے خود بھی شاید کلیئرٹی نہ ہو کیا کرنا ہے, تو اس کا ایمبیشن ہے چینج کرنے کا, نئی کوئی چیز لے کے آنے کا, تو اس مت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اسی آج ماڈرن دنیا میں ہم انٹرپرینور اس کو بولتے ہیں جو ایک ایسے بزنس آئیڈیا کو لے کے آتا ہے جو راتوں رات, اگر نہ کہیں تو کم ٹائم کے اندر مقبول ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اور اپنے لیے بہت سارا پیسہ اٹھاتا ہے اور نئے آرگنائزیشنس کھڑی کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ٹیسلا ہے, اسٹار لنک ہے, ایسی کمپنی یو نیم اٹ, فوڈ پانڈا ہے, اوبر ہے, یہ وہ کمپنیاں ہیں جو راتوں رات آئیں اور انہوں نے جو 100 سال کہیں 50 سالوں سے کام کرنے والے اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا اپنی انکم کے لحاظ سے. بزنس کا لفظ نارملی ہم بولتے ہیں جو ٹریڈیشنل ایک بزنس ہے, کریانے کا بزنس ہے, آپ سیلنگ بائنگ کرتے ہیں, کوئی بھی جو جس کے اندر بھی پروفٹ ہے, جس نتھنگ رانگ ود اٹ, صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے ایسا کریٹیو سلوشن ٹو اے پرابلم جو کہ آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کو اوور دا نائٹ ایکسپوننشیل گروتھ دے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جیسے کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے. اوبر ہے, میں اور آپ یوز کرتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں ادھر ادھر, آپ نے کبھی, آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ٹیکسی کمپنی کہلاتی ہے, لیکن یہ سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کو ایک ٹیکسی اون نہیں کرتی ہے,
اچھا اوبر کو. اوبر جو ہے کے پاس اپنی ایک بھی ذاتی ٹیکسی نہیں ہے. آئیڈیا دیکھیں, دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی اپنا کوئی بھی ایک ذاتی ٹیکسی نہیں رکھتی ہے. رادر اس نے ایک ایسا بزنس ماڈل لیا کہ میں ایپ بنایا, آپ کے پاس گاڑی ہے, جانا کسی اور نے ہے, پیسے مجھے مل رہے ہیں. دیٹس اے کریٹیو تھنکنگ. اسی طرح آپ آئیں جی فار ایگزامپل فیس بک کیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا کانٹینٹ کریٹر, 2 بلین پلس پیپل ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, میں بھی زیادہ بھی ہوں, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, مطلب وہاں سے وابستہ ہیں. تو فیس بک سب سے زیادہ کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فیس بک خود سے کوئی کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مارک زکربرگ اپنا کوئی پوسٹ کر سکتا ہے, وہ اور بات ہے. فیس بک ایز اے کمپنی کوئی کانٹینٹ کریٹ نہیں کرتی ہے. دنیا کے 2 بلین پیپل آر دیئر, 2 billion people across the world are there to create the content for Facebook, اور فیس بک ان سے پیسے کماتا ہے. آخری مثال بھی میں آپ کو دے دوں کہ آپ اگر ایئر بی این بی بڑا مشہور ہوٹلنگ کا چین ہے, دنیا بھر میں مانا جاتا ہے, اس کا اپنا کوئی ایک ذاتی ہوٹل کا کمرہ نہیں ہے, لیکن دنیا کے سب سے بڑا ہوٹل کا چین کہلاتا ہے. کیوں؟ ماڈلنگ, کریٹیو تھنکنگ. یعنی یہ بزنس مین چالاک ہوتے ہیں یا اسمارٹ ہوتے ہیں سر؟ اسمارٹ ہوتے ہیں. چالاک بھی کہہ سکتے ہیں, چالاک تھوڑا نیگیٹو سر, ہمارے معاشرے میں چالاک کو نیگیٹو, چالاک کہہ لیں اسمارٹ. کہ یہی چیز اگر میں اس کو انکیوبیشن سینٹر کی طرف واپس لے کے آؤں آپ کو, کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ تھنکنگ انکلکیٹ کرنا کہ یہ اتنے کریٹیو کیوں نہیں ہے, یہ اتنے کوئی ایسے پرابلم سالونگ کیوں نہیں کرتے کہ جس سے ہمارے آس پاس کے مسئلے بھی حل ہوں, ہمیں انکم بھی ہو. آخری بات, ایک منٹ, ایک حساب سے اگر دیکھیں تو ٹویٹر ہے جسے ایکس کہتے ہیں, جب یہ بکا, کتنے کا بکا, مثلا $43 بلین کا بکا جو اس نے خریدا ایلون مسک نے, تو اس کی قیمت $43 بلین لگی. ایک ویب سائٹ کہہ لیں, ایپ کہہ لیں, اور اس سال پاکستان کا بجٹ مجھے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ $45 بلین کے آس پاس تھا. یعنی چیک دا تھنگ, ایک پروڈکٹ کی قیمت اتنا, اور اس قسم کا BCO ہیں وہاں پہ. تو انکیوبیشن انٹرپرینورشپ ایک ہمبل سی ایفرٹ ہے یہاں پہ, جو انکیوبیشن سینٹر میں جو انٹرپرینورشپ پہ ہم کام کرتے ہیں, کہ ہم شاید گراؤنڈ ڈالیں 5 سال 10 سال 20 سالوں میں کہیں جا کے اس چیز سے واقف ہو سکیں. 5 7 سال 8 سال پہلے ہم بیچ میں 2-3 سال تو کووڈ کے نظر ہو گئے, اسے اگر نکال لیں تو کچھ اچھی کمپنیز, ایسی کمپنیز جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا کرنا شروع کیا. میرے پاس اسٹیٹسٹکس بھی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ ریلائبل نہیں ہے, میں آپ سے شیئر کر بھی دوں گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ مارکیٹ میں تھوڑا بہت ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اپنے بچوں کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ لگے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو گلگت میں جب آپ نے BIC اوپن کیا تو سنس بزنس انکیوبیشن نام سے ظاہر ہے اٹس اباؤٹ بزنس, اینڈ کیا گلگت کے لوگوں میں سینس آف بزنس کا یا سینس آف انٹرپرینیورشپ کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ ویل یہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اتنے سال ان مختلف پروگراموں کو چلانے کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں بہت سی اور یونیورسٹیز سے منسلک ہوں, آن لائن لیکچرنگ کرتا ہوں. ابھی ہم جب ملک سے باہر تھے سینٹرل ایشیا میں, تو وہاں ہم ایک یونیورسٹی کو ہیلپ کر رہے تھے ہاؤ ٹو بلڈ اے انکیوبیشن سینٹر. ان کے ریکٹر یہاں پہ آئے تھے, ہی واز ویری ہیپی ٹو سی کرگزستان سے, اور پھر بعد میں ہمیں بلایا گیا تھا وہاں جا کے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کریں. تو ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہا تھا یار ہم شاید ذاتی طور پہ کچھ سیکھ گئے ہوں, لیکن ہم نے شاید کنٹریبیوشن اس طرح نہ کی ہو. یہ سارا سوچ کے جب ہم نے اس کا انالیسس کیا تو ایک بڑی خوبصورت سی بات ہمارے سامنے آئی. اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, کہ جو آپ کا بچے کا ذہن آپ بنا رہے ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر, بلکہ کالج اسکول سے اندر جو بنتا آ رہا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, جس کی میں بھی ایک کہتے ہیں نا بری ایگزامپل ہوں, یوز ٹو بی این انجینئر بیفور. آپ نے اس کو یہ نہیں سکھانا ٹو بی کریٹیو, ٹو بی پرابلم سالور, یہ نہیں سکھا رہے. تو وہ کے یونیورسٹی کی ڈگری کے بعد بھی اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ نہیں جی میں نے کہیں نہ کہیں کلرک رکھ جانا, میں نے وہ گورنمنٹ میں گیا, میری تو زندگی بس obsession with that. Amid this situation ایک چھوٹا سا انکیوبیشن سینٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا انلیس کہ آپ اس کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مائنڈ سیٹ امپروو ہوتا ہے نا, یو ڈونٹ نیڈ انکیوبیشن سینٹر. ہمارے بہت سے پٹھان بھائی آپ گلگت میں تھے کہ قدم قدم پہ چھوٹے کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے, ان کو کس نے انکیوبیشن سینٹر میں ڈالا ہوا ہے؟ انکیوبیشن سینٹر تو ایک مثال ایسی ہے کہ جو سسٹمیٹک تھوڑی سپورٹ پرووائڈ کریں, جو بالکل ذہن کے کچے ہیں وہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں. در حقیقت تو ایک ان بلٹ سے ایک تھنکنگ یہ ہوتا ہے, ایک فیچر ہوتا ہے لوگوں کے اندر جو کہ ہم میں نہیں پایا جاتا. ہمارے ہاں وہ پاورفل جابز اور مطلب اس قسم کی چیزوں کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے.
دوسری طرف جو مائنڈ سیٹ ان کا بالکل لمیٹڈ ہوتا ہے. تو یونیورسٹی نے اس پچھلے 1-2 سالوں سے کام شروع کیا, ہیونگ آبزروڈ آل دیٹ, کہ ہم نے سسٹمیٹکلی یہ کورسز پڑھانے شروع کر دیے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, فزکس میں, کہ انٹرپرینورشپ کیا چیز ہوتی ہے, اور اس کے ہم ایگزام بھی نہیں لیتے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینورشپ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام, جہاں پہ ہم بچوں کے ساتھ صرف کام کرتے ہیں. بھائی تم صرف ایک آئیڈیا لے کے آؤ, اس پہ پاس ہو جاؤ گے, کیا بات ہے, تاکہ اس کی سسٹمیٹک ایک اس کی تھنکنگ بلڈ ہو جائے. تو بے شک اینڈ پہ ہم انکیوبیشن سینٹر میں سے بہت ہی ایک ریفائنڈ اور بہتر انداز میں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں. تو کہیں اور بھی جا سکتے ہیں, 20 اور پروگرام چل رہے ہیں پاکستان بھر میں چل رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اسی حوالے سے کہ مائنڈ سیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ انکیوبیشن سینٹر کے پروگرامز کے درمیان لوگ چھوڑ کے جاب پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو اس کو ہمیں سالو کرنا ہوگا کہ کہیں سے مسجد کے ممبروں سے لے کے گھروں کے اندر یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اکانومی میں کنٹریبیوٹر بنے, بوجھ نہ بنے. ایک جاب والا بوجھ ہوتا ہے, ایک جو کچھ بھی 2 روپے کا کوئی بھی کام کرتا ہے نا, وہ کنٹریبیوٹر ہوتا ہے اکانومی کے اندر. یہ چیز ہمیں لے ڈوبی ہے جو ہم نہیں سمجھا سکے. ٹھیک ہے, یہ میرے حساب سے شاید یہ مسئلہ ہے, اور جتنا جلدی اس کو کر سکیں شاید اتنا ہم آگے بڑھ سکیں گے. اچھا, اسی انکیوبیشن کے حوالے سے ہی, یہیں گلگت کے لوگوں کے حوالے سے ہی میں پوچھوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز بہت کامن پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ when someone comes up with a startup idea, اور جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آئیڈیا ہے, کیا آپ کا بزنس ماڈل ہے, تو وہ بتانے میں بڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ اس طرح اگر میں اپنا USP بتاؤں تو آپ میرا آئیڈیا چوری کر لیں گے. تو یہ کیا ہے سر, کہ کیا لوگوں کو, ہمارے یہاں لوگوں کو پچ کرنے کا کوئی سینس ہے؟ دیکھیے, یہ اگین ایک بندہ جو اپنے اس پہ کلیئر ہے نا, اپنی بات میں, اپنے آئیڈیا میں کلیئر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑی سی اس کا ویلیو پتہ ہوتی ہے. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نارملی اس کو, اس بات کو ریفائن کرتے ہیں. جنرلی جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, بہت سارے کمیونٹی سے ہم نے پروگرام رن کیے پچھلے 2 سال تک, ہم بہت سارا انٹیک کمیونٹی سے ڈائریکٹ کرتے تھے. وہاں وین وی آسک دیم کہ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے تھی, تو وہ سارا فوکس انگلش زبان پہ کرتے تھے. تو دیٹ سم تھنگ, ٹھیک ہے, کہیں کہ 30-40% آف جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. باقی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے جو بیسک کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس پہ بہت دقت ہوتی ہے. میں یہ گورنمنٹ کے کچھ پروگراموں کا بھی حصہ ہوں, جو IT ڈپارٹمنٹ لوننگ کرتی ہے IT اسٹارٹ اپس کو, اس کے پینل کا میں بھی حصہ ہوں, اور ہم نے شاید بہت سے لوگوں کو کے ساتھ کام بھی کیا اس حوالے سے. تو وہاں بھی یہی بات ہوتی ہے, ہم یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں آخر تک, بھائی تم چاہتے کیا ہو, کہ نا تم اس ایک جو چیز ہے اپنا آئیڈیا بتاتے ہوئے, وہ کہیں سے کہیں نہیں, مطلب کہتے ہیں نا کہ بس اس بات پہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں کیا. تو دیٹس این ایشو. خیر یہ تو ایک سائڈ لائن ڈسکشن ہے, لیکن موسٹلی یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. تو جب بھی انکیوبیشن سینٹر میں یہاں ہم بیچ انٹیک کرتے ہیں, اس کے اوپر اس پوائنٹ پہ ہم کافی ٹائم لگاتے ہیں آخری دنوں میں, کہ یہ اپنی بات سمجھا سکیں کسی کو ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ ان کو یہ کس طرح سے آگے کسی کو کمیونیکیٹ, انویسٹرز کو یا باقی ان کو کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تھرو دا پچنگ اینڈ آل دیٹ. اچھا, اس کے علاوہ JB میں ہمیں ادر دین BIC کے ساتھ ساتھ, BIC کے تو کچھ ہمارے پاس کنکریٹ کچھ اسٹارٹ اپس ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ لوکل اکانومی میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے گلگت میں بہت سارے ادارے ہیں جو یہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیہی پروگرامس رکھتے ہیں اسی طرح سے کہ وہ بزنس یا انٹرپرینورشپ کا حوالے سے لٹریسی پرووائڈ کریں. لیکن سو فار مجھے جو یا جنرلی پبلک دیکھیں تو اتنی سچ پروگریس ہمیں نظر نہیں آتی, تو ایسا کیوں ہے؟ ویل ایک تو یہ بات ہے کہ ایک بہت سلو پروسیس ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ US میں 1957 یا 55 میں پہلا انکیوبیشن سینٹر بنا تھا. اٹ ٹوک دیم ایئرس کہ وہ اپنے سوسائٹی کو انٹرپرینور بنا سکیں. آن دا ادر ہینڈ سائڈ گورنمنٹ اور NGOs کے پاس, خاص طور پر NGOs کے پاس بہت زیادہ فنڈنگ آئی ہے پچھلے 5-6 سالوں کے اندر, 2 شعبوں کے اندر, 2 ڈومینس کے اندر. ایک یہ انٹرپرینورشپ کا ڈومین ہے, ایک یہ فری لانسنگ کا ڈومین ہے, جو خاص طور پر پچھلے 1-2 سالوں سے فری لانسنگ میں بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈونر بیس پروگرامز کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح اچھی سی رپورٹ لکھ کے ڈونر کو دکھا دیں اور وہ خوش ہو جائے, اور اسی دوران آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک یہ نازک کام ہے جہاں پہ آپ نے اتنے بلک میں یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان کی زندگیوں کو انفلوئنس کرنا ہے.
تو پہلے میں اگر یہ این جی اوز کی ان کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ نو ڈاؤٹ اس چیز کو لے کے آگے جانے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے این جی اوز کا, بہت اچھا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو میں نے دیکھا ہے کہ متعلق کہتے ہیں نا کہ ارریلیونٹ پیپل جن کو خود زندگی میں 10 روپے کی چیز نہیں بیچی, زندگی میں 10 روپے کے کاروبار نہیں کیا, نہ ہی اسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, انہیں اٹھا کے کسی ایسے بڑے پروگرام کا ہیڈ بنا دیتے ہیں جس کے اندر انٹرپرنورشپ ہو رہی ہوتی ہے. اس غریب کو خود نہیں پتہ اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, اس نے اپنے کوئی مائل سٹونز پورے کرنے ہیں, آبجیکٹیوز پورے کرنے ہیں اور فگرز پوری کرنی. اتنے لوگوں کو ٹریننگ دے دی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف ٹریننگ دینے سے جسٹ نمبر مینشن کر دیں چلے جاتے ہیں. اور میں خود بھی حصہ رہا ہوں ان پروگراموں کا, یہ نہیں کہ میرا بھی شاید بہت بڑا قصور ہو ان چیزوں کے اندر, لیکن این جی اوز میں یہ پرابلم پایا جاتا ہے. آپ نے کوئی بہت ہی فینسی سے ایک پرسنالٹی اٹھائی ہوئی, وہ رکھی ہوئی ہے, اس نے بس یہ تقریریں کرنی ہے اچھے 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر, وہ چیزیں کرنی, اینڈ آف دا ڈے آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آتا ہے. گورنمنٹ کا پرابلم تھوڑا سا اگر کہیں کہ ملتا جلتا ہی ہے کہ جہاں پہ آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر اسے کوئی اپنے پروجیکٹ سے پیسہ آ جاتا ہے تو انہوں نے فوراً اس کو کانٹریکٹ آؤٹ کرنا ہے, اور کانٹریکٹ آؤٹ کا بھی ایک اپنا ایک کہیں کہ ایک سسٹم ہے, فریم ورک ہے, جس کے اندر یو آر ناٹ کنسرن کہ کون واقعی جینون ہے, ان کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں اس پہ شاید, تو وہ کہیں وہ امپیکٹ تھوڑا بہت ہوتا نظر آتا ہے اکثر میں نے, لیکن اس کا ہونا چاہیے نا, صحیح معلوم ہے, یا اس کا کوئی 20-30% بھی ہمیں نظر نہیں آتا. بس اگین کچھ انڈیویجول اسپیسفک اچھے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اچھا کرتے ہیں, وہ اس چیز کو جینونلی سمجھتے ہیں. مجھے زیادہ گلہ اس بات کا ہے کہ لوگ اس کو نا ایک نئی بزنس اپورچونٹی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. آرگنائزیشنز بہت سی بیٹھی ہوئی ہیں, کاغذات کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, ویسے پروگرامز کو بلڈ کرتی ہیں, لے کے جاتی ہیں, امپیکٹ نظر نہیں آتا. اور آپ دیکھیں کاغذات کے اندر وہ کروڑوں کے خرچے ہو چکے ہیں, گراؤنڈ پہ آپ جائیں 4 بندے آپ کو نہیں ملتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹریننگ کرنے کے کو ہی کیش کرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور وہ ایکچولی لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے نا, کہ ایک چاہے اس فیلڈ میں اس جگہ کے اوپر کسی بندے نے ٹائم گزارا ہے, اس نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اینڈ تک, تو ایسے لوگوں کی موجودگی سے پروگرام زیادہ فروٹفل ہوتے ہیں. اور ہیں بھی کچھ جگہوں کے اوپر ایسے اچھے لوگ موجود ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس کو ایز اے اپورچونٹی, بزنس اپورچونٹی ٹریٹ کر کے کسی طرح نمبرز پورے کیے. رپورٹیں بہت خوبصورت سی بنتی ہیں جو وہ خود بھی نہیں پڑھتے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ بھی کبھی نہیں پڑھتا ہے. تو ایک ایشو ہے جی, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے بہت جینونلی ود دس تھنکنگ. یہ اگر ایڈریس نہیں ہوگا نا, یہ ایک بس ایک انادر ایک کہتے ہیں کہ ایک مافیا بن کے سامنے آئے گا فیوچر میں بھی, کہ جو ان پروگراموں کو جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان شاید ہم دے رہے ہیں. کیونکہ یوتھ ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. مجھے ریسنٹلی بات ہوئی کہیں پہ, کہتے ہیں سر آپ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے 4 پتہ نہیں 2 مہینے کی ٹریننگ لی, اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. میں نے کہا یہی تو پرابلم ہے کہ جہاں پہ جس قسم کی ٹریننگز ہو رہی ہیں یا جس قسم کے پروگرامز رن ہو رہے ہیں, تو کس قسم کے لوگ کر رہے ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور آگے کوئی تھورو ایک ویلیو چین اپروچ کے ساتھ اور ایک بالکل آبجیکٹ اورینٹیڈ وہ کر رہے ہیں, تبھی کوئی امپیکٹ آئے گا, ورنہ شاید مایوسی زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جی بی میں یہاں کے لوگوں کی لٹریسی ریٹ بھی کافی بتائی جاتی ہیں, کہ عموماً ہنزا کی تو 100 ہی بتائی جاتی ہے, باقی جی بی میں خیر دوسرے ڈسٹرکٹس کا پھر کم آ جاتا ہے. تو جی بی میں اتنی لٹریسی ریٹ ہونے کے باوجود بزنس کی طرف کہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف کیوں وہ کریٹیوٹی کہیں وہ پروگریس نظر نہیں آتی؟ اگین شروع میں بھی نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی, مائنڈ سیٹ. آپ ایک تو مائنڈ سیٹ, دوسرا ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں نیشنل پریورٹیز ہوتی ہیں. آپ کسی چیز کو جتنا مقدس بنا کے پیش کریں گے اور امپورٹنٹ بنا کے پیش کریں گے, پیسہ اور پاور وہاں پہ رکھ دیں گے, لوگ وہیں پہ جائیں گے نا. میں ملیشیا میں تھا تو میں نے ایک عجیب سی بات دیکھی, وہاں پہ اینول جو اچھا مکینک ہوتا ہے, اچھا کارپینٹر ہوتا ہے, اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. ان کا ایک پروگرام ہے, آپ گوگل کریں آپ کو نظر آ جائے گا. اگر آپ وہاں پہ کوئی اچھا ریسرچ کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو اسٹیٹ کا کنگ اینول ڈنر پہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے. بڑا کامن ہے وہاں پہ, آپ جو لوگ وہاں گئے ان سے پوچھیں آپ کو بتا دیں گے. آپ اسی طرح بے تحاشا انسینٹیوز ہوتے ہیں کہ کریٹرز اور انوویٹرز بنانے کے لیے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا, مخصوص 2 شعبوں کے اندر سارا پیسہ پاور سب کچھ ادھر لگا دیا, تو آپ کا جو اچھا ذہن ہوتا ہے وہ سب کچھ مطلب کہتے ہیں نا کہ قربان کر کے ادھر چلا جاتا ہے کر کے, اور پھر پوری زندگی شاید وہ نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو پڑھا لکھا ہونا ایک اور چیز ہے, کریٹیو ہونا اور پرابلم سالور ہونا ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ.
یہ دو الگ چیزیں ہیں ٹوٹلی. آپ جو ہے وہ ڈگری آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کا فوکس کیا ہے؟ قوم نے بھی اس کو فوکس کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. 2-4 شعبے ہیں, ان میں آپ جائیں تو آپ بڑے قابل کہلائیں گے, ان میں آپ جائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی, آپ کے پاس پاور آئے گی. تو ایک بندہ جو کریٹر ہے, جو انوویٹر ہے, جو کہیں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی آ کر آپ نے بہت بڑا سرکاری افسر بٹھا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کریشن کیا انوویشن کرے گا؟ تو اس نے تو اس کو آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہی وہ کسی قابل ہوتا ہے یہ ملک چھوڑتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا 22-23 کی کچھ اسٹیٹسٹکس ہم نے دیکھی تھی اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 90,000 سے 1 لاکھ تک 2 سالوں میں پاکستان سے وہ بندہ گیا ہے جو کہ انتہائی اعلیٰ سکلز کا مالک تھا, جس کے اندر بہت اچھے آپ کے اکاؤنٹنٹس, انجینئرز, ڈاکٹرز, جو ہے ریسرچرز, میڈیسن سے وابستہ لوگ جو واقعی میں کنٹریبیوٹر تھے, جو کہ بہت اچھا باہر کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہاں کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں؟ وہ انوائرمنٹ, وہ عزت, وہ پیسہ یا وہ پریسٹیج معاشرے میں آپ اس کو نہیں دے پاتے ہیں, اکنالج نہیں کرتے ہیں. رادر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ریگولیشنز کے بعد میں اس کو لا کے کسی ایسے سسٹم میں پھنسا دیتے ہیں. تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے ٹکٹ کٹا کے یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے جہاں اس کی قدر ہے. انہی دنوں میں آپ دیکھیں آپ کے میں جو اچھا کہتے ہیں یار اس گیگ اکانومی کا کنٹریبیوٹر ہے, فری لانسرس ہیں, دے آر ناؤ ہیڈنگ ٹورڈس مڈل ایسٹ. چیپ کنٹریز ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ان کو ایشوز نہ ہو. کیوں؟ ان کو فیوچر نظر آ رہا ہے لیکن یہاں کا سسٹم, فریم ورکس, ریگولیٹری سسٹمز, سوشو پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں اس کے تحت آپ کی انوویشن کریشن ساری دب کے کہیں دور رہ جاتی ہے. تو گلگت بلتستان کہیں اس سے بھی ایک کیا کہیں اس حوالے سے کمپلیکیٹڈ جگہ ہے جہاں آپ کے اور بہت سردیوں میں جہاں 22 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, آپ کیا کریں گے کہ وہاں کریٹرز ہوں, انوویٹرز بن کے بھی کیا کر لیں گے وہ؟ اگر میں یہاں کریٹر ہوں, انوویٹر ہوں, تو 22 گھنٹے بجلی نہ ہونے کے چکر میں میرا سر کیا ہو جائے گا؟ لیپ ٹاپ ہی اوپن نہ ہو تو کیا کرے گا؟ You cannot open your laptop and you are thinking about being a creator. اب یہی بات کسی بڑے آدمی سے کر لیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے قوم وقت کے ساتھ حل ہوں گے. تو 75 سالوں سے تو حل نہیں ہوئے. تو آگے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ if you want your country to prosper, ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر, نئے پروڈکٹس, نئے سروسز کے ساتھ جہاں آپ کی اکانومی اوپر چلی جائے. صرف اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے سے آپ کی اکانومی, یہ غلط پرسیپشن پھیلایا جاتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے آپ کے بڑے دلچسپ پوسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں آج کل. اور اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں میں اس کو جسٹ فار فن کبھی دوستوں کے ساتھ مذاق میں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کسی بھی اچھے اکانومسٹ سے پوچھیں, کسی بھی اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھیں تو وہ آپ کو واضح کر دے گا. یہ کچھ لوگوں کا کھیل ہوتا ہے, کچھ کمپنیز کی گیم ہوتی ہے جہاں پہ اوورآل آپ کا جو ایک عام آدمی ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو, اس کو کچھ انکم میں امپروومنٹ ہو, اس کے خرچے کم ہو, اس پہ اسٹاک ایکسچینج کا تو میرا نہیں خیال ڈائریکٹ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. بس ایک اپنا ایک کیا کہتے ہیں پرفارمنس شو کرنے کے لیے چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ آئی تھنک دنیا اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی جسے ہم ایک سیاسی ایک نعرے کے طور پہ اس کو لیتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر اینی وے جسٹ فار فن, لیکن آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ, لیکن ریئل میں اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے سر, ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ جی بی میں ایک تو یہ کہ ہم وی آر اے ڈسپیوٹڈ ریجن رائٹ, تو اس میں ہمارے اوپر ایسا ٹیکسیشن کا کوئی سین بتایا جاتا ہے. میں اتنا لٹریٹ انف نہیں ہوں بزنس کے حوالے سے, اکنامکس کا مجھے اتنا نہیں پتہ کہ جب آپ SSCPA کے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے, لیکن جی بی از اے ٹیکس فری زون, از اٹ سو؟ یہاں کا کیا, اس کا کیا وہ ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا کہیں کہ زیادہ کلیئر مجھے بھی نہیں ہے. ہاؤ ایور ہم نے ریسنٹلی کوئی ایک KIU فاؤنڈیشن کے نام سے ایک یہاں بزنس آرگنائزیشن کو سیٹ اپ کیا تھا جس کے اندر ہمارے کچھ کمرشل ایکٹیویٹیز یونیورسٹی کی تھیں, وہ چلانا ہم چاہ رہے تھے. تو اس کے اندر میں بھی چونکہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرس میں شامل تھا, تو ہمیں پھر SEC کی طرف سے کالیں آنے لگ گئیں کہ آپ ٹیکس ریٹرنس وغیرہ جمع کروا دیں. تو اس کی اگنورنس کہہ لیں یا ہماری کوئی کمی کوتاہی کہہ لیں, اسے سمجھانے میں بری طرح ناکام رہے کہ آپ کا لا خود ہمیں ٹیکس سے ایگزمپٹ کرتا ہے. بالکل. تو جب تک ہم اپنے آپریشنس ڈاؤن کنٹری میں لے کے نہیں جاتے, وہاں ہم کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ یا کوئی ایسا سسٹم نہیں سیٹ اپ کرتے, تو وائل آپریٹنگ ان گلگت بلتستان آپ ہم سے کوئی چیز اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے سسٹم سنک نہیں ہے. آپ کا قانون, آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کا رول آپ کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کرتا ہے تو یہ ایگزمپٹڈ ہونا چاہیے. یہ کوئی قانون کا ماہر اور یا ہمارے جو پالیسی ساز اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں باقی آپ تمام ٹیکسز آپ دے رہے ہوتے ہیں, سیلز ایوری سنگل, ڈائریکٹ انکم پہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے.
تو یہ بھی ایک تھوڑا سا مغالطہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیتے, ہم بہت سارا ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے سیلس ٹیکس دیتے ہیں, جو بھی کوئی بھی پروڈکٹ ظاہر ہے ڈاؤن سے پرچیز ہو گیا تو ٹیکس انکلوڈیڈ آتا ہے. آپ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ انکم پہ آپ کا ٹیکس نہیں لگتا, تو وہ بھی اگر آپ بزنس ایکٹیویٹیز کے اوپر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی آپ کا قانون آپ کو ایک چیز کی ایگزمپشن دیتا ہے دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان ٹرو لیٹر اینڈ سپریٹ. تو ہمیں یہ ریسنٹلی ہوا تھا, تو بعد میں ہم نے بڑی مشکل سے کسی بڑے آفس کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ یار ہم اس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ سے اس کو ذرا اوائڈ کریں, تو اس پہ وہ تھوڑے رکے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن ان فیوچر. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن کیا رول کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے. جی شیخ, کوئی آپ چونکہ کتاب بینی کرتے ہیں اور کتابوں کو پڑھنا, میں ہر جو گیسٹ ہوتا ہے اس سے یہی پوچھتا ہوں کہ کوئی ریکمنڈیشنس دیٹ اپنی کوئی فیوریٹ ریکمنڈیشنس. دیکھیے اس وقت ایک کتابوں کے حوالے سے بھی ایک بات سنیے گا کہ یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے. نوٹ کیا آپ نے, ایک کتاب کو ریکمنڈ کرتا ہے, 3-4 کتابیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو وہ سارے ہاتھ میں لے کے پھر بھی رہے ہوتے ہیں. پڑھا کہ شاید ہی کسی نے ہوتا ہے وہ بک نا. جیسے آپ کہیں کہ جی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور پتہ نہیں اٹامک ہیبٹس اور 5 AM کلب, اور یہ بھی میں کہوں گا ایک بہت بری ایک چیز ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ پرسنلی, میں بھی لوگوں کو اچھا لگے. اصل کتاب بینی اس چیزوں کی ہوتی ہے کہ آپ کا شوق سے الائن ہو, نہ کہ آپ کو انٹرنیٹ سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ پڑھیں تو آپ بڑے اچھے اس میں ہوں گے. تو ابھی میں اگر ریکمنڈیشنس کی بات کروں گا تو میں اکثر لوگوں کو نا کچھ کلاسیکل کتابوں کے ریکمنڈیشن کرتا ہوں. اکثر لوگ اس میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ انگریزی کی کتابیں ریکمنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے. یہ بھی ایک فیشن ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو میں تو یوسفی صاحب کی کتابیں ہر ایک کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اگر زندگی سمجھنی ہے اور اپنا آپ سمجھنا ہے نا تو ان کی کتاب ہے زرگزشت. وہ میں کوئی 1996 سے جب میں نے ہوش سنبھالا ہے, میں 8th-9th میں پڑھتا تھا, تب سے وہ کتاب میرے ساتھ ہی ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے. اس کے ڈائلاگ میں مجھے زبانی یاد ہیں شاید بہت سارے, کہ وہ زرگزشت ہے اس کی مشتاق احمد یوسفی صاحب کی. پھر جو ہمارے پاکستان کے قدیم کہہ رہا ہوں, جو ہمارے پرانے ایک رائٹرز کی ایک ٹیم تھی, اشفاق احمد, بانو قدسیہ, قدرت اللہ شہاب, اور کچھ لوگ کے اپنے پریفرنسز ہوتے ہیں. ہم نے ان سب کو شاید پڑھا تھا اس وقت. تو دے ٹاٹ اس لائف سم ہاؤ, زندگی کو سمجھنا کلوزلی. عبداللہ حسین کی اداس نسلیں اس سے لے کے آگ کا دریا سے لے کے یہ مطلب بہت سے جو آپ کے ایسے ناول تھے جو بالکل امپیکٹ کریٹ کیا تھا اس وقت, بڑے مشہور تھے. نسیم حجازی کا ایک دور تھا جو کہ بعد میں تھوڑا مجھے ذرا وہ بھی نہیں لگا اتنا زیادہ, وہ جو ایموشنل والا پارٹ ہے تاریخ کے ساتھ. پھر مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے تھے, جی بی کو انہوں نے بہت زیادہ ابھارا, اور انٹرنیشنل بھی ان کی وجہ سے شاید یہ سفر کا شوق مجھے ان کے سفر ناموں سے آیا. اب آتے ہیں ماڈرن بکس کی طرف جو آج کل سارے ریکمنڈ کرتے ہیں, تو میں بھی ایک دو ضرور اس کے اندر چاہوں گا. جی میرا شوق ہے اے آئی کا. اے آئی ناٹ ایز اے ٹیکنیکل, میں کوئی کمپیوٹر انجینئر نہیں ہوں. ہاؤ اے آئی از امپیکٹنگ اوور سوسائٹی, اور یہ کیا کرے گا, اس میں مجھے ذرا ایک خواہش ہے. تو اس میں یوول نوح ہراری کی کتابیں مشہور ہوئی, لیکن وہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتا. میں نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن شاید میں اس کو اس ڈیپتھ کو کیپچر نہیں کر پاتا. تو ابھی کتاب ہے دا کمنگ ویو, مصطفیٰ خیول کی ہے, یہ گوگل ڈیپ مائنڈ کا CEO ہے. دیٹ از ہیلپنگ می ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر. ابھی نیکسس دوبارہ آئی ہے اس کی ہراری کی, وہ نسبتاً بہتر ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے چیزوں کو سمجھانے میں نا. پھر اگر آپ زیادہ اس میں ہے, جیسے ابھی میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا وہ 40 رولز آف لو, یہ بڑی ایک وقت میں کلاسیکل تھی, بڑا اچھا پڑھنے کی والی چیز ہے. تو پھر لوگوں کے اپنے پھر شوق ہوتے ہیں. جیسے میں اس وقت ایک کتاب پڑھ رہا ہوں دوزخ نامہ, ایک بڑا ایک مشہور دوزخ نامہ, فیسینیٹنگ, ہاں ایک ویری فیسینیٹنگ بک. تو کچھ لوگوں کو پھر خوش کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ہارڈ کور ٹاپکس کے اوپر, اکنامکس کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, کمیونزم کے اوپر, سوشلزم کے اوپر. تو یہ اپنا شوق آپ ایک وقت کے بعد آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے ڈسکس کیا ہے یہ وہ جنرل ایسی بکس ہیں جن سے آپ کا تعلق بنتا ہے اپنی تہذیب سے, اپنے کلچر سے, اپنی ہسٹری سے. یہ مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. آپ نے تو تمام جانورز کو ڈسکس کر لیا. بس وہ ایک, لیکن یہ ایک وہ شعر نہیں تھا کہ کہیں مجھے بہت اچھا لگا ہے شعر کی, کاغذ کی یہ مہک اب روٹھنے کو ہے, کاغذ کی یہ مہک اب روٹھنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو یہ ایک شاید ہم وہ اس دور آخری دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ یہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ آہستہ آہستہ
ختم ہوتی جا رہی, از فیڈنگ اوے. تو اس کی پروموشن ہونی چاہیے, کتابوں سے وابستگی ہونی چاہیے, جو بھی آپ کو اچھا لگے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو ناول سے شروع کریں, اچھے اچھے ناول اٹھائیں, آپ کی ریڈنگ ہیبٹ بنے, پھر یو کین ریڈ جو ڈیفیکلٹ مشکل موضوعات ہوتے ہیں. بیچ میں مجھے فلاسفی پڑھنے کا شوق چڑھا, تو کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی, لیکن جہاں تک بھی سمجھ آئی وہ جو ہم اسٹوڈنٹس کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں کچھ مطلب اپنے شوق ہوتے ہیں. جی بالکل. تو ریکمنڈیشنز کوئی فکس نہیں ہوتی, جو میں نے کچھ آپ سے ڈسکس کیا, تو پرانے ان کو ضرور ریکمنڈ کرنا چاہیے, نئی نسل کو پتہ ہو. جیسے یوسفی صاحب کی بہت سی باتیں فیس بک کے میمز میں نظر آتی ہیں, وہ حقیقت میں ان کی نہیں ہوتی, وہ کسی منسوب کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے یہاں فیس بک میں اچھے سے ویسٹرن یا خاص طور پر جو ناول نگار تھے پرانے, جن کی کتابیں بڑی مشہور ہوئی ہیں, ان کے اقوال کبھی یوسفی کے ساتھ, کبھی یوسفی کے اقوال ان کے ساتھ, وہ ایک وہاں سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, اس نے یہ لکھا ہوگا وہ نہیں لکھا ہوگا. تو بٹ اگین اس کلاسیکل اس ادب کے ساتھ, کلاسیکل ان وے کہ وہ والے 60-70s میں لکھی یہ کتابیں پاکستان میں یہ پڑھنی چاہیے. ان کے اندر بہت کچھ مزے کا ہے جو مجھے انسپائر کرتا ہے. ایڈنگ ٹو وٹ یو سیڈ سر, ہماری جو نسل ہے نا, اس میں ہماری نسل میں نہیں کہوں گا, جنریشن زی اتنی بھی بری نہیں ہے, وہ پڑھتی ہے, لیکن آج کے دور میں کوٹیشنز والی جو ہے نا, کہیں کہ پبلک کہیں کوٹیشنز کو کوٹ کرتی ہیں, وہ کتابیں پڑھنے والی رجحان ختم ہو گئی ہے. اچھا جسٹ لاسٹ کوشچن سر, کہ گلگت میں جیسے آپ بہتر جانتے ہیں, ہم ایک کمپنی چلا رہے ہیں سلاجید قدر کے نام سے. سو وی آر ان دی انیشیل اسٹیجز, کچھ ہم نے ہائرنگ بھی کی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوکل ایک تو اکانومی بوسٹ ہو, دوسرا یہ کہ ایک لوکل پروڈکٹ کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کریں. آئی وڈ لائک کہ اس پہ آپ کے کوئی کامنٹس. لوکل پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم چاہ رہے ہیں اس کو لے جائیں. ایکچولی ابھی ہم یہ کہیں نا کہ یہ لفظ ہی تھوڑا ارریلیونٹ ہو گیا ہے, لوکل اور انٹرنیشنل. اٹس اے گلوبل مارکیٹ, اٹس اے گلوبل مارکیٹ, سمپل. کہ آپ وین یو آر کنیکٹیڈ ود ای کامرس یو آر گلوبل. بے شک آپ, میں ایک نگر کے ایک بچے کو جانتا ہوں جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے پروڈکٹس اس کو برازیل سے آرڈر آ رہے ہیں, ادھر سے پتہ نہیں وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں. کیوں, یہ سارا کچھ آٹومیٹک ہے. اسی طرح امیزون کا آپ سسٹم دیکھ لیں, آپ اپنے دراز کو دیکھ لیں. اب یہ ای کامرس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ آپ کا پروڈکٹ از ناٹ لوکل, اٹس گلوبل. پہلے تو ہوتا تھا آپ کا ایک لوکل مخصوص مارکیٹ ہوتی تھی, ایز اے نیشنل مارکیٹ, وہ بھی خوش قسمت کوئی پہنچا تو پہنچا, باقی نہیں پہنچ پاتے تھے. تو تھنک اباؤٹ ای کامرس ضرور کریں. آپ کے جو اچھے پروڈکٹس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچنے چاہیے, تاکہ آپ کو اس کی ورتھ بھی بڑھے اور اس کا آپ کا انکم بھی, ریٹرن بھی اچھا آنا چاہیے. یہی ہماری کوشش ہے یہاں پہ کہ یہ جو ایک لوکل مارکیٹ ویسے بھی تو چھوٹی سی ہے, اس میں آپ کتنا کچھ سیل کر لیں گے. نیشنل بھی کسی وہاں بھی ایک اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, تو گلوبلی جانا ہے. تھنک اباؤٹ ای کامرس, کنیکٹ ود دیٹ, اینڈ دا ورلڈ از اوپن فار یو. آئی گیس وی آر ڈن ود دا انٹرویو کہیں یا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, مینس اے لاٹ فار اس. تھینک یو سو مچ. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا آپ سے دوبارہ تفصیل میں بات کرنے کا. تھینک یو سو مچ فار زحمت دیتے رہیں گے سر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو.